बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सरवर अहमदी साहब। बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। नाज़रीन, इंसान एक बड़ा बेचैन तबीयत का मालिक है और जो चीज़ को मिल जाए बजाय उसका शुक्र अदा करने के मज़ीद दूसरी चीज़ें मांगना शुरू कर देता है। अगर मिसाल के तौर पे उसको मौसम सरमा पसंद है तो कहेगा गर्मी अच्छी होती थी, गर्मी में उसको बिठा दो कहेगा सर्दी अच्छी होती थी। इस तरह हर शख्स ये चाहता है कि उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हर लम्हा बदलती कैफियत जो उसकी हैं उसको वो चीज़ें मिलती रहें। और अमूमन लोगों को जो बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो तेज़ चिलचिलाती धूप में अगर बादल आ जाए और बादल आ जाए फिर कहेगा जी बरसात हो जाए, और बरसात हो जाती है तो फिर रोना रोता है कि यार ये तो जहमत बन गई, रहमत नहीं है। और बाज़ औक़ात आपने देखा कि बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। बाज़ औक़ात बिन बादल बरसात भी हो जाती है। ये मौसम है, मुख्तलिफ अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अगर यही कैफियत बंदा अपने नींद की हालत में, ख्वाब की हालत में देखता है कि कोई बादल उसके सर पे साया किए हुए है, या बादल दूसरे लोगों पे साया किए हुए है, या बादल गरज रहे हैं, या बादल बरस रहे हैं, इस हवाले से ये ख्वाब क्या कहते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सरवर अहमदी साहब से गुफ्तगू करेंगे। मीनवाइल आप देखिए आपके टी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती साहब बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। मज़ीद ये कि जो लोग हमारे प्रोग्राम को किसी वक्त भी व्यू करना चाहते हैं तो आप रिपीट टेलीकास्ट का इंतज़ार ना करें। आप हमें यूट्यूब पे व्यू कर सकते हैं, फेसबुक पे व्यू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे व्यू कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आप नोट कर लें ARYQTV.tv, ARYQTV.tv। इस लिंक पे आप जाएं, ख्वाब क्या कहते हैं। इंशाल्लाह आपको पिछले 15 साल के 2012 से लेकर ऑनवर्ड्स तो मैं प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से कर रहा हूँ, उससे पहले मुफ्ती साहब भी करते रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये सारे प्रोग्राम को देखने को मिल जाएंगे। बशर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे उस्ताद से। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अभी मैं एक तस्करतन आया कि आप तो 2012 से पहले ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी, तो अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा फरमाए और हमें इस्तिफादा करने की अल्लाह ताला सलाहियत और सादत अता फरमाए। बहरहाल वो सब अगर ख्वाब की कैफियत में, ख्वाब की हालत में बंदा बादल देखता है, मुख्तलिफ हवालों से बादल देखता है, बरसते हैं, गरजते हैं, चले जाते हैं, नहीं बरसते, सर पे हैं, दूसरों पे हैं, इस हवाले से आप क्या फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहरहाल उलमाए मुअब्बिरीन ने इस पर बड़ा कलाम किया है अशकर भाई। अच्छा जी जी जी, बादलों को ख्वाब में देखना, ठीक है। अच्छा, बादलों को ख्वाब में इस तरह देखा कि उसमें कोई होलनाकी नहीं, ना आवाज़ें आ रही हैं, यानी होता है ना बादलों के टकराने की जो आवाज़ कहते हैं हम तो गरज जिसे कहते हैं, या एकदम बादल ऐसे आ जाते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और होलनाकी महसूस होती है, फील होती है, डर लगता है। तो अगर ऐसी शक्ल में है तो फिर देखने वाले के लिए यूँ समझ लें मसाइब व आलाम भी हैं, उसकी ज़ाती हैसियत में भी, और कहीं कारोबार कर रहा है तो वहाँ भी मुश्किलात या घरेलू मुश्किलात, इन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा है। अच्छा, जहाँ भी हम कहें ना कि ये अच्छा नहीं है तो उसमें आपको समझ जाना है, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि आपको उठकर फिर लाहुल शरीफ पढ़ लेना है और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करनी है कि या इलाही आमीन इस ख्वाब के बुरे असर से, शैतान के शर से महफूज फरमा, और किसी के सामने बयान नहीं करना, और हत्तल वसा आपको सदक़ात खैरात का भी एहतमाम करना है। उठकर थू करने के बाद लाहुल शरीफ पढ़ लेना है। तो अब दूसरा ये कि बादल हैं और घटाघोप अंधेरा भी नहीं, होलनाकी भी नहीं, गरज भी नहीं है, तो उस सूरत में ये देखना दीन इस्लाम की अलामत है। अच्छा कि जी जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई और इस पर इस्तिकामत अता फरमा रहा है, ठीक है ना, माशाल्लाह, वो साया रहमत। जी जी जी, अब मैं आगे आ रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से किसी ने ख्वाब में देखा कि वो बादलों को जमा कर रहा है, बादलों को। अच्छा, आप कहेंगे भाई ये कौन सा ख्वाब है, कौन देखेगा? मुझे कई मरतबा लोगों ने पूछा है इस तरह का ख्वाब, बादलों को जमा कर रहा है, या वो कोई बादल उसकी दस्तरस में आ गया है, वो उस बादल का ऑनर ख्वाब में बना हुआ है, और इसी तरीके से या बादलों में चल रहा है या बादलों पर सवार होकर बादल उससे ले जा रहे हैं।
تو یہ بڑا اہم خواب ہے. اس میں اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. جی اچھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا، عرض کی یا امیر یہ بتائیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادل ہے اور میں کھا رہا ہوں، بادل ہے کھا رہا ہوں. اور کسی نے پوچھا کہ اس کے سامنے بہت سا بادل موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا خواب ہے، علم حاصل کرے گا، شہرت اور بلندی بھی پائے گا اور فخر بھی حاصل کرے گا، اور ایسے کام کرے گا کہ جس سے اس کی لوگوں میں تعریف کی جائے، قدر و منزلت بڑھے اور اس کی عزت اور احترام میں اضافہ ہو. ماشاءاللہ. اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، خواب میں دیکھے کہ بادل برسے ہیں. اگر بہت زیادہ تیز بارش تو وہ اچھا نہیں ہے، لیکن ایسی بارش کی جس میں مزہ آ رہا ہے، رم جم. جی تو یہ رحمتوں کی طرف، نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اسی طرح یہ خواب میں دیکھی کہ بادلوں نے، ابر نے اس پر سایہ کیا ہوا ہے. یہ بڑا پیارا خواب ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، مقروض ہے تو قرض سے سبکدوشی ہوگی، اگر فقیر ہے، غریب ہے تو انشاءاللہ غنی ہو جائے گا، تبنگر ہو جائے گا، اگر مظلوم ہے، کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کے لیے افراد پیدا فرمائے گا، اس کی مدد فرمائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں بھی اور غزوات میں بھی آقا علیہ السلام نے جب بہت دعائیں فرمائی نا، تو خواب میں آپ نے یہی دیکھا، اور نبی کا خواب تو برحق ہوتا ہے، وہی الہی، تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا؟ فتح و نصرت ہوئی. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اسے آپ نے بڑا مختصر وقت میں اور کافی اچھا اپنے بادل کے حوالے سے سمجھایا. یقیناً میرے بہن بھائی نے بھی اس کو انڈرٹیک کیا ہوگا. بہرحال پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز نادری بات کر رہی ہوں، ملتان سے. ملتان سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی مفتی صاحب سے مجھے ایک خواب کی تعبیر پتہ کرنی ہے. جی بولیں. میں نے خواب میں کیا دیکھا، میں مسجد میں ہوں، کچھ قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ میں نے گھر جانا ہے، تو کیا پتہ مجھے راستہ نہ ملے. تو میں مسجد کے دروازے سے نکلتی ہوں، کس راستے میں جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کسی کا گھر ہے، اس میں داخل ہوتی ہوں تو اوپر چلی جاتی ہوں چھت پر، باہر کی سائڈ پر دیکھتی ہوں سبزہ ہے، کچھ اندھیرا بھی دیکھا میں نے. اس گھر سے میں باہر آتی ہوں، میں کہتی ہوں یہاں تو میرا گھر نہیں ہے. میں پریشان ہوتی ہوں، باہر آ کے دیکھتی ہوں ڈھول وغیرہ بج رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، کسی کی دلہن بھی دیکھی میں نے. پھر میں کسی اور کے گھر میں داخل ہو جاتی ہوں تو وہاں پھر پریشان ہوتی ہوں کہ یہاں تو میرا گھر نہیں ہے. پھر وہاں 2 لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ میرے گھر مجھے لے کے جا سکتی ہوں. وہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، یا آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گی. مجھے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے مفتی صاحب. آپ کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں؟ کیا ہے؟ ہاں جی ہاؤس وائف ہوں. بچے ہیں آپ کے؟ نہیں اولاد نہیں ہے. اچھا، شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ آرمی میں. جی آرمی میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے خواب کیا کہتے ہیں دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون؟ بورے والا سے. بورے والا سے بات کریے میری بہن. جی اپنے خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا ہے کہ میں فوت ہو گئی ہوں اور مجھے نا کفن بھی دے دیا گیا. جو میری والدہ بھی فوت ہوئی ہیں وہ بھی رو رہی ہیں کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے. اچھا. تو وہ نا قبرستان بھی لے کر جاتے ہیں، وہاں قبر بھی بنی ہوئی ہے اور اوپر سے نا بارش بھی ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 25 سال ہے. اور دوسرا یہ خواب ہے، ایک دن پہلے مجھے آیا تھا کہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے، تو اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں. اور ساتھ میں میری والدہ بھی ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہے اور میری بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہے. اچھا ویسے بیٹی ہے آپ کی؟ ہاں جی میری بیٹی ہے، ایک 8 سال کی. 8 سال کی بچی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بورے والا سے پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سابقہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میں ایک کنواں دیکھ کر نا ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہوں. وہ مٹی سے خود بخود بھرنے لگتا ہے. تو میرے دیور اور میرے بھائی ہماری مچھلیاں جو بہت فریش ہوتی ہیں زمین سے نکلی ہوتی ہیں جال میں، تو وہ نا اس کو وہ کنویں میں ڈالتے جاتے ہیں. اور ایک سائڈ پہ نا ایک اور منظر میں دیکھتی ہوں، ایک سائڈ پہ نا 2 ٹریلر ہوتے ہیں، اس پہ سامان اور میری دیورانی اور کوئی بچہ بیٹھا ہوتا ہے.
پھر میرا دیور نا مجھ سے آ کے نا ایک تیسرا منظر ہے، میرا دیور آ کے نا مجھ سے کہ کھیر میں بنا کاری ہوتی ہوں، کھیر کی دیگ میں چمچ ہلاتی ہوں تو وہ میرے دیور مجھ سے لے جاتا ہے. تو میری دیورانی کہتی ہے ہماری کھیر تو عام سی ہے. وہ میرا دیور اپنی دیگ جو کھیر کی ہوتی ہے وہ کہیں دور چھوڑ آتا ہے اور واپسی پر نا ایک چھتی میں اور میری بیٹی ہوتے ہیں تو وہ ادھر مجھے گھورتا ہے. میری بیٹی بتاتی ہے اور میں پھر دروازہ بند کرتی ہوں کچن کا، تو لیکن وہ تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ چپکلش وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہاں ہے ویسے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی سنائیے. سر ابھی 1.5 منتھ ہوتا ہے میرے کزن فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی بہن خواب میں دیکھتی ہے کہ میرے کزن کے نمبر پہ نا کسی کی کال آتی ہے، تو وہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں فوت تو نہیں ہوا. تو وہ بندہ ان کو کہتے ہم نے سنا ہے کہ آپ مر گئے. کہتے میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے سر کہ میرے ابو خواب میں دیکھتے ہیں بہت سے کتے ہیں میرے ابو کو کاٹ رہے ہیں. کیا کام کرتے ہیں ابو کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ میرے ابو کی سرکاری جاب ہے. سرکاری جاب ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی. یاسمین آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب سے 2 خواب معلوم کرنے ہیں جی. جی بتائیے. ایک میں نے یہ خواب دیکھا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ نا مہندی لگی بھی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی مہندی کالی ہو جاتی ہے، تو میری والدہ کہتی ہیں کہ نظر بد لگ گئی ہے. اچھا. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا میری والدہ کا جی ایک خواب ہے، انہوں نے دیکھا ہے میری والدہ نے کہ جیسے وہ صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کا یورین نکل جاتا ہے تھوڑا سا، تو پھر وہ واش روم جاتی ہیں، باقی جا کے ادھر کرتی ہیں، اور ان کا کوئی رشتہ دار ان کو پہلے 50 روپے دیتا ہے تو والدہ کہتی ہیں یہ کم ہے اور دو، تو وہ پھر 100 روپے دیتا ہے. ٹوٹل 150 روپیہ وہ ان کو میری والدہ کو دے دیتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ویسے یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی نظر بد ہے یا والدہ کبھی کہتی ہیں آپ سے؟ ہاں جی یہ مسائل میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا مسائل حل فرمائے. اور انشاءاللہ پھر آپ مزید کالرز کو بھی شامل کریں گے کہ مجھے پتہ ہے ٹیلیفون لائن سے بہت رش ہے، لیکن ہم ملیں گے ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین حسب وعدہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں دوسرے سیگمنٹ کو لے کر، اور شامل کریں گے اپنے کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں صدقہ سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کمرہ جو ہمارے گھر کا ہوتا ہے اس میں اور میری امی ہوتے ہیں، تو ٹی وی لاؤنج میں نا ایک بڑا سا ہلکے براؤن کلر کا کتا ہوتا ہے. وہ بہت زور زور سے بھونکتا ہے. وہاں پر شاید کوئی اور بھی ہوتا ہے لیکن میں اسے پہچان نہیں پاتی. تو وہ کتا ہمارے اوپر بہت زور زور سے بھونکتا ہے اور کمرے میں آنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر میں دروازہ بند کرتی ہوں. اور ایک اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں کہیں جگہ پر ہوتی ہوں تو وہاں پر نا کسی نے مجھے ایک شیشے کا بڑا سا ٹکڑا آ کے شیشہ مارا ہوتا ہے، میری ٹانگ پہ آ کے لگتا ہے، میری ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، وہاں سے تھوڑا سا خون بھی نکلتا ہے اور زخم پر کافی بڑا زخم بھی ہو جاتا ہے، اور درد بھی ہوتا ہے میری ٹانگ پہ. اچھا ٹھیک ہے. کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں گھر پہ؟ جی ہے تو صحیح. ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صاحب بڑے والا سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نا جہاں پہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اسکول ہے، تو وہاں پہ ایک گاڑی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر میں اور نہ صرف 2 عورتیں ہوتی ہیں، نقاب پیش ہوتی ہے، ایک میں ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، دوسری کھڑی ہوتی ہے. تو میری ایک ٹیچر ہے اصل میں، تو مجھے ان کی نا بڑی یاد آتی ہے. تو خواب میں وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ یہ نمبر رکھ لیں ان کا، مجھے یاد بھی ہوتا ہے. پھر میں صبح اٹھ کے بھول جاتی ہوں. اس کے بعد میں اسی کارنر پہ اسکول کے نہ 7 آدمی کھڑے ہوتے ہیں جائے نماز پہ، جہاں پہ میں کھڑی کرتی ہوں وہ مجھے مطلب نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ سوری میں آپ لوگوں کے آگے آ گئی. یہ ایک خواب ہے. دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں نا میرے خواب میں آیا کہ میرا اور میری دوست کا نکاح ہو جاتا ہے. خواب میں آپ کا اور آپ کی دوست کا جھگڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے پھر؟ نہیں جھگڑا نہیں ہوتا، میرے اور دوست کا نا نکاح ہو جاتا ہے. اچھا نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں چلیں ٹھیک ہے. آپ کا ہم نے خواب نوٹ کیا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد حسین بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. جی محمد حسین بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. خواب یہ ہے کہ مجھے خواب میں بتایا جاتا ہے کہ بارش آپ کو مل گئی. دوسرا کیا مل گئی؟ اسی رات نہیں آپ کو کیا بارش مل گئی؟ بادشاہت. اچھا بادشاہت کنگڈم مل گئی. کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ کی. اچھا جی جی اسی رات پھر کہتے ہیں فصل پک گئی ہے. اچھا فصل پک گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خواب تھا. اور ایک اور خواب ہے میری بیوی کا. انہوں نے گھر میں کنواں کھودا اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں سفید پانی ہے. ٹھیک اور حیران ہو رہے ہیں لوگ. اچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کام ایسے کوئی خاص کام نہیں کرتا, مزدوری وغیرہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ ڈیرہ غازی خان سے پروگرام میں شامل ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ خواب میں آپ کو بادشاہت ملی ہے, لیکن اصلی دنیا میں اس خواب کے حوالے سے کیا علم کہتا ہے مفتی صاحب انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی انکل میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے نا میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہوتی تھی, تو جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے پاس ہم جاتے تھے. وہ گزر گئی ہے, کافی سال ہو گئے. تو میں نے دیکھا ان کے گھر سے نا چھوٹی چھوٹی مٹکیاں ہیں مٹی کی, وہ چل کے زمین پہ جیسے چلتے ہیں نا, چل کے وہ میرے ماموں کے گھر آ رہی ہے. تو میں نے دیکھا میں ماموں کے گھر جا رہی ہوں, اوپر ماموں کا پورشن ہے, تو میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہی ہوں. تو وہاں پہ نا مجھے چھوٹے چھوٹے گملے دیکھتی ہوں لیکن ہرے ہیں, اور میں سوچتی ہوں کہ ان کو پانی کی ضرورت ہے. پھر میں سوچ کے پھر اوپر جاتی ہوں تو میرا ماموں ٹیرس پہ ٹہل رہا ہے, لیکن بہت پریشان ہے. اس کو بھی 15-20 سال ہو گئے, وہ گزر گئے ہیں. تو پھر جو ہے نا ان کے 3 سوٹ جو ہے نا ہینگر میں لٹکے ہوئے ہیں. ایک وائٹ کلر کا ہے, دوسرا گرے کلر کا ہے, تیسرا مجھے پتہ نہیں چل رہا. پھر میں وائٹ ہٹا کے گرے کو دیکھ رہی ہوں تو اس پہ 3 دھبے خون کے لگے ہوئے ہیں, لیکن سوکھ گئے ہیں. تو میں اسی وقت خواب میں سوچ رہی ہوں کہ ماموں کو گزرے ہوئے 15-20 سال ہو گئے, لیکن ماموں کے یہ کپڑے کیوں لٹکے ہوئے ہیں, ہم نے کسی غریب کو دیے کیوں نہیں ہیں. پھر جو ہے نا میں نیچے آتی ہوں اور جو ہے نا میں گملوں کو پانی دیتی ہوں. پھر اور نیچے آتی ہوں تو میرے دوسرے ماموں کا گھر ہے, تو وہ ٹہل رہے ہیں اور فون پہ بات کر رہے ہیں. ان کو وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے, اس کو بھی 10 سال ہوئے ہیں فوت ہو کے. پھر میں وہاں سے نکل جاتی ہوں. یہ میرا خواب ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کے بچے ہیں دونوں ماموں کے؟ میرے جس کو 15-20 سال ہوئے نا تو ان کے بچے بھی نہیں. ہاں میں اوپر جاتی ہوں, 2 موٹر سائیکلیں بھی کھڑی میں دیکھتی ہوں. میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا دیں میری بہن, جو دوسرے ماموں ہیں ان کے بچے ہیں؟ نہیں, جس کا 15-20 سال پہلے انتقال ہوا ہے نا اس کو اولاد کوئی بھی نہیں تھی, اور جو دوسرے ماموں کا انتقال ہوا ہے نا ان کی 3 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. ان کی وراثت کا مسئلہ وغیرہ تو نہیں چل رہا؟ نہیں وراثتیں وغیرہ میرے خیال میں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان کے وراثتیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر. ایک اور کال میں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, ذرا سے اونچی آواز میں بات کیجیے گا. بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مانسیرا سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھتی ہوں رات کا وقت آسمان میں ایک چاند ہے. اس سے پیچھے میں نے چاند کو دیکھا, میں بہت خوش ہوئی ہوں. اس کے بعد پھر پیچھے کی چاند دیکھتی ہوں تو ایک دوسرا چاند ہے. اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی ہوں کہ ایک آسمان میں 2 چاند تھے, اس سے پیچھے کی جانب دیکھتی ہوں 2-3 چاند تھے. ٹھیک ہے. آسمان پہ آپ نے 3 چاند دیکھے ہیں, آپ حیران ہو رہی ہیں. خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا کراچی سے بات کر رہی ہوں, شاہین. اچھا ذرا سی آپ کو زحمت ہوگی, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیے, ایکو آ رہا ہے نا, ہم سمجھ نہیں پا رہے آپ کی بات کو. جی میں نے خواب میں دیکھا جی نئے آواز نہیں آئی. کیا بتایا خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ خواب میں دیکھا ہے جیسے بہت پانی ہے, ہرا پانی ہے. ہرا پانی. اچھا اچھا آپ نے خواب میں دیکھا بہت زیادہ ہرا پانی ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا سوری لائن آپ کی ڈسٹرب ہو رہی تھی, میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بسمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک گھر ہوتا ہے, اس کے اوپر نا کمرہ ہوتا ہے اس کے اوپر والی منزل پہ, تو ادھر نا میرے والد ہوتے ہیں اور میں ہوتی ہوں, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نا تمہیں رسول پاک کی زیارت کا نا طریقہ بتاتا ہوں. تو کچھ نا پھل پڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں پہلے ان کو کاٹنا ہے, اور کچھ نا ابائے والی عورتیں نیچے کھڑی ہوتی ہیں گھر کے, اور نا وہ پردے پکڑتے ہیں کچھ اور ان کی گرے لگاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے جاتے ہیں اور وہاں فل اندھیرا ہوتا ہے, اور اس کے بعد نا وہاں رسول پاک کی آمد ہوتی ہے ایک سائے کی صورت. ٹھیک ہے میری بہن, آپ اس خواب کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہیں, انشاءاللہ اسے آپ کو بتائیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصلہ سے بات کر رہی ہوں, نام نہیں بتانا چاہوں گی. میں نے 2 خواب پوچھنے ہیں سر. جی پہلے میرا خواب ہے کہ مجھے نا غیب سے کوئی آواز پڑتی ہے کان میں کہ یہ نا آپ نا سورۃ سجدہ پڑھو. تو پھر میں سوئی ہوں اور جاگی ہوں, میری بچی ہے, میں نے اس کو دودھ وغیرہ دیا, پھر میں سوئی ہوں. تو پھر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مطلب مائنڈ میں سوچ رہی ہوں کہ سورۃ سجدہ نا کون سے پارے میں ہے. پھر میں مطلب چینج ہوتا ہے سین, تو میں مطلب پڑھ رہی ہوں سورہ خواب میں نا سورۃ سجدہ پڑھ رہی ہوں, اور اوپر دیکھ رہی ہوں 23واں پارہ شو ہو رہا ہے, جبکہ ریئل میں نے وہ دیکھا ہے سورۃ سجدے کی ریسرچ کیا تو وہ 21ویں پارے میں ہے. اور میں باقاعدگی سے نا جس دن کا خواب دیکھا ہے 15 دن پہلے کا میں پڑھ رہی ہوں ریگولر بیس پہ صبح ٹائم. اور میں نے دوسرا خواب دیکھا ہے کہ میں اور میری امی ہیں, ہم پہلے کوئی شاپنگ کر رہے ہیں, کوئی چیز خریدی ہے, اس کے بعد کوئی شاپ ہے تو وہاں پہ ہم جاتے ہیں, تو وہاں پہ نا تعویذ سامنے لگا ہوا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے نظر بد بہت بڑا کر کے. بعد میں کاؤنٹر پہ پہلے دیوار پہ لگا ہوا ہے, بعد میں میرے پاس آ جاتا ہے کاؤنٹر پہ لکھا ہوا ہے نظر بد. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. اور ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کی حال جی؟ جی الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بابا میں اکثر بات کر رہا ہوں 101 تحصیل فوٹا باد ضلع باول نگر سے. باول نگر سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. بابا جی خواب میں نہیں آتا تقریباً ایک تو دوسری رات سے جنا لازمن خواب ہوندا کہ میں پانی وچ وہاں گیا تے چھوٹے چھوٹے سانپ نے تقریباً اتنے گندے نے کہ مچھیاں نال بھی زیادہ سانپ نے. اچھا ٹھیک ہے, پانی میں آپ نے سانپ دیکھے. ٹھیک ہے, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ایک منٹ بابا جی. جی آپ کام کیا کرتے ہیں بھائی بتائیے. میں بابا جی کام نا اپنا الیکٹریشین کا کرنا, بجلی کا کام. اچھا دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ دوسرا خواب یہ ہے کہ بابا جی میری بیگم نو خواب آیا گیا کہ رات نو نا خواب دے وچ نا کتے آندے نے, کتے ہاں کتے بھونکدے تے پوندے نے. اچھا ٹھیک ہے, بیگم نے خواب دیکھا ہے کہ رات کو کتے بھونک رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام خالد حسین ہاشمی ننگل سادہ مرید کے سے بات کر رہا ہوں. جی خالد بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے جہاز اڑا رہا ہوں خواب میں جہاز اڑا رہا اس کو نیچے لے کر آیا ہوں زمین پہ, پھر میں نے دوسری دفعہ پھر اڑایا, ایسے 2 دفعہ اڑایا, تیسری دفعہ اڑانے کی کوشش کرتا ہوں تو نہیں اڑ رہا. اچھا ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں؟ میں چنچی رکشا چلاتا ہوں. چنچی رکشا چلاتے ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب, رکشہ چلاتے ہیں, حقیقی زندگی میں جہاز چلاتے ہیں خواب کی حالت میں. میرا لگتا ہے آپ چنچی رکشے کو جہاز سمجھ کے نہ چلاتے ہو. بہرحال یہ مذاق کی بات ہے, مختلف کیا بتائیں گے, سنیں گے میں بھی اور آپ بھی. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں کوئٹہ سے دعا بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے دعا بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. سر میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس نا اونٹ کھڑا ہے, میں اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوتی ہوں, لیکن میں اس پہ بیٹھ نہیں پاتی. اچھا میں کوشش کرتی ہوں لیکن میں اس پہ بیٹھ نہیں سکتی. اچھا کوشش کرتی ہیں آپ, اونٹ پہ بیٹھ نہیں پاتی ہیں اور آپ خوش بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سر بند کر دی ہے. جی السلام علیکم. نام کیا؟ 4 کرسیاں ہیں اس کے اوپر. ایک منٹ میرے بھائی, آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, پوری دنیا آپ کو سننا چاہتی ہے. آپ یہ بتائیے کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے, پھر اپنا خواب شروع سے بیان کیجئے. سر میرا نام محمد اختر ہے, بلدیت نور محمد ضلع رحیمیہ خان سے بات کر رہا ہوں. ضلع اب اپنا خواب شروع سے بیان کیجئے. جی اچھا, رات کا تہجد کا ٹائم ہے تو 4 کرسیاں ہیں. 6 کرسیاں ہیں. ٹھیک ہے, پھر 4 کرسیاں, 4 ایک 5 بھی 4 کرسیاں, ایک اور کرسی بھی ہے. ٹھیک ہے, 5 ہو گئی. پھر اس میں سے نا ایک آدمی نے مجھے کٹوری دی ایک آدمی نے. پھر اس نے کہا کہ یہ بال مبارک حضور پاک کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مبارک آپ کو بتایا کہ خواب میں آپ کو مبارک دیا. جی پھر
अच्छा, उसके बाद मैंने वो पानी लिया, 3 घुट्टों में पिया। हाँ ठीक है, पानी पिया आपने, फिर? अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जब उसने कहा ये वो सामने हुजूर पाक से बैठा है। ठीक है मेरे भाई, आपने अपना ख्वाब बयान किया, मुबारक है, हद तक हमारी समझ में आया। आगे आप क्या बताना चाह रहे थे? बहरहाल हम समझ गए हैं कि आप कहना चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन सबसे पहले तो अपने बहन भाइयों से माजरत चाहूँगा कि आज अब मज़ीद हम आपको प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकेंगे, कि तीसरा सेगमेंट हमने रिज़र्व किया होता है बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। जिन लोगों ने हमें अपने ख्वाब शेयर करने हैं, ज़िंदगी बखैर, इंशाल्लाह कल आपको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी, मिसेस नादिर साहबा ने मुल्तान से पूछा है कि इन्होंने ख्वाब देखा कि मस्जिद में हैं, कुरान की तिलावत कर रही हैं, फिर उसके बाद कहती हैं कि मुझे हो कि भाई मेरा घर कहाँ है, मैं घर ना भूल जाऊँ कहीं। फिर निकलती हैं, किसी घर जाती हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलती हैं तो कहीं शादी और ढोल बाजे हो रहे होते हैं, और फिर किसी और के घर जाती हैं तो कुछ ख़वातीन होती हैं, या उनसे कहती हैं कि मुझे आप पहुंचा दें, मेरा तो मसला हो रहा है, तो वो कहती हैं फ़िक्र ना करें। अच्छा, अब ये जो ख्वाब है ना, ये माशाल्लाह मतलब ये कि अच्छे मामलात, लेकिन कुछ इनके ज़हन में ना किसी हवाले से भी कशमकश रहती है कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इनको बताया जा रहा है कि आप अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत की तरफ रहें, और इसके अलावा जो हुकूकुल इबाद हैं, यानी मिसाल के तौर पर घर में हैं तो बच्चों के मामलात हैं, इसी तरीके से शोहर के मामलात हैं, तो आप हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में अपने काम से काम रखें। और दूसरा ये कि जो चीज़ें सुनने की नहीं, जो काम करने के नहीं, तो उस पर तवज्जो ना दें, तो इंशाल्लाह आप पुरसुकून रहेंगी। देखें, कुरान की तिलावत, मस्जिद, तो इसमें इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा भी है, दुनियावी तौर पर भी और आखिरत के तौर पर भी इंशाल्लाह फ़ायदा है। दूसरा ख्वाब देखा कि बुरे वाला से बहन ने पूछा कि इन्होंने ख्वाब में देखा कि फ़ौत हो गई हैं और कफन दिया गया, फिर कब्र, फिर वहाँ बारिश। मेरी बहन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपकी उम्र तवील होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ है कि सेहत आफियत के साथ तवील फरमाए। और ये भी है ना कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन ज़िंदगी वो है कि मन ताला उम्रु व हसना अमलु। बेहतरीन ज़िंदगी वो है जो तवील तो हो लेकिन अच्छे अमाल के साथ हो। और फरमाया कि बदतरीन ज़िंदगी वो है कि मन ताला उम्रु और वसा अमलु, कि जिसकी उम्र तवील हो लेकिन उसके अमाल अच्छे ना हो, तो ये बदतरीन ज़िंदगी। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अच्छे अमाल के साथ लंबी बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसमें आम तौर पर अपने आप को कोई मरा हुआ देखे और वो सख्त बीमार ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो, तो वो अच्छा ख्वाब आम तौर पर होता है। इसके बाद सादिकाबाद से बहन ने पूछा कि एक कुआं है, ये डर कर पीछे हट जाती हैं, वो मिट्टी से ख़ुद ब खुद भर रहा होता है, मछलियाँ उस कुएं में ये डालते हैं, फिर ट्रॉलर होता है, फिर ये खीर की देग में चम्मच हिलाती हैं तो देवर आकर ले जाता है। पूरा इन्होंने ख्वाब बताया। मेरी बहन बात ये है कि कुछ मामलात में आपके डिस्प्यूट फैमिली में कुछ बढ़ रहे हैं, और कुछ इस तरह बढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि विरासत के मामलात हों, या ये भी ऐन मुमकिन है कि घर में कुछ भाई होते हैं तो फिर यही ख़वातीन आपस में बातचीत करती हैं कि ये ज़्यादा मेहनत करता है, ये कम मेहनत करता है, इसको इतना क्यों मिल रहा है, इसको इस तरीके से कुछ तनाज़ुआत हैं, तो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं यही इस्तिदा कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ कि घर में ऐसे मामलात को में खामोशी इख्तियार किया करें। कुछ भाई हैं, अगर एक भाई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, या कुछ और है, उनको अपने ख़ुद निमटने दें। आप दरमियान में, या कोई ख़ातून भी, घरेलू ख़ातून जो घर में होती हैं, वो अगर दरमियान में इस तरह बोल रही हैं, इससे मामलात ख़राबी की तरफ जाते हैं, अच्छाई की तरफ नहीं आते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बतें अता फ़रमाए, मोहब्बतों में दवाम अता फ़रमाए। फिर इसके बाद क्योंकि हो सकता है कि जो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दे रहा हो, तो कभी भी ये ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए। और आम तौर पर हमारी बहनें क्या करती हैं कि शोहर को इतना एहसास नहीं होता, लेकिन वो एहसास दिला कर फिर वो लड़ाई पर मजबूर करती हैं, और बिल आखिर खुदा न खास्ता अलहदगी हो जाती है, दो भाइयों में खुदा न खास्ता दुश्मनी हो जाती है। तो इस तरह नहीं बिल्कुल भी तवज्जो ना दें इस मामले में। इसके बाद कोयटा से यास्मीन बहन ने पूछा कि कज़न मरहुमा हैं, तो उनकी बहन ख्वाब में देखती हैं
کہ ان کے موبائل پر فون آیا، کزن مرحوم ہیں، تو ان کی بہن خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے موبائل پر فون آیا، تو یہ پوچھتی کہ آپ انتقال نہیں کر گئے؟ تو کہتے نہیں میں زندہ ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرحوم یا مرحومہ خواب میں آئے اور کہے میں زندہ ہوں تو آپ قبر کھودنا شروع کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ عام طور پر اشکر بھائی یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ کوئی بھائی یا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ انتقال کر جائے تو ایک ظاہر ہے کہ حادثہ ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، اس احساس سے نکلتے ہوئے وقت لگتا ہے، تو یہ تمام چیزیں محفوظ رہتی ہیں لاشعور میں اور کبھی نہ کبھی وہ نظر آ جاتی ہیں، تو بس ان کو ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ اس کے بعد کہا کہ ان کی والدہ، ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ کتے کاٹ رہے ہیں۔ ان کے والد جہاں بھی کام کرتے ہیں یا فیملی میں یا جہاں کام کرتے ہیں تو دشمنوں کے حوالے سے ہے، اور دشمن ان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا خدا نخواستہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا، تو اپنے معاملات میں احتیاط کریں، نمازوں کی پابندی کریں، فجر، عصر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کے ہاتھ میں مہندی ہے اور وہ کالی ہو گئی، والدہ کہتی نظر بد ہے۔ والدہ دوسرا خواب دیکھا کہ والدہ صوفے پر بیٹھی ہیں تو ان کا یورین نکل جاتا ہے، پھر وہ واش روم جاتی ہیں، پھر کسی سے پیسے لیتی ہیں۔ میری بہن یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں نا، آپ کے ذہن میں کچھ شکوک اور شبہات ہیں کہ امبر کسی نے کچھ کر دیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر نظر بد بھی ہے تو سورہ قلم جو کہ 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں تو کوئی بھی نظر ہوگی ختم ہو جائے گی، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ کوئی ایسا نہیں، یہ آپ کی جو خیالات ہیں یہ اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ والدہ مطلب صوفے پر جو اس طرح نکل جانا اور پھر واش روم کی طرف جانا، اگر والدہ حقیقت میں کچھ ایسا مرض ہے کہ جس میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ کہ مطلب آپ کے گھر میں والدہ کی جانب سے کسی جانب سے بھی جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہے جو نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہو رہا ہے، تو اس میں احتیاط کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ کسی نے ٹانگ پر شیشہ مارا اور لگا بھی، اور بلکہ قرۃ العین صادقہ آباد سے پوچھا کہ ان کے گھر میں روم میں یہ اور والدہ ہیں اور باہر جو ہے وہ کتے ہیں، بھورے رنگ کا کتا ہے، وہ بھونکتا ہے، یہ دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کسی نے ٹانگ پر شیشہ مارا اور لگا بھی، اور اس میں وہاں پر زخم بھی موجود تھا۔ کوئی دشمن ہے اور ظاہر ہے کہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بس یہ کہ اپنی زندگی میں اور زیادہ احتیاط کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں خدا نخواستہ مطلب کوئی ایسا اختلاف یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی دشمنی کی جس میں ان کے اگر بھائی وغیرہ ہیں اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے تو ان سے کہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑیں، اللہ رب العالمین محفوظ و معمون فرمائے، کیونکہ دشمنی ہو یا لڑائی جھگڑا ہو اس میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ کوئی اگر ایسا ہے بھی تو ان کو کہیں کہ آپ احتیاط کریں، آپ اس کی طرف نہ جائیں اور احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ برے والا سے بہن نے پوچھا کہ ان کے گھر کے پاس اسکول ہے، گاڑی ہے، اور پھر یہ اور کچھ نقاب پوش خواتین ہوتی ہیں، اسکول کے کارنر پر کچھ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آگے جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں معافی چاہتی ہوں کہ یہاں پر آ گئی۔ دیکھیں یہ بھی آپ کے خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے محمد حسین صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے پوچھا کہ خواب میں بتایا جاتا ہے کہ بادشاہت مل گئی، دوسرا خواب ہے کہ فصل پک گئی، تیسرا خواب ان کی بیوی نے کنواں کھودا، سفید پانی ہے۔ اگر آپ ہر وقت سوچتے نہیں رہتے تو اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے تینوں خوابوں کی، کہ انشاءاللہ کسی معاملے میں بھی کوئی ایسی انہونی ہوگی جو آپ کے ذہن، یعنی غیر متوقع، انہونی نہیں، غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ کوئی انشاءاللہ آپ کو کوئی نعمت یا کوئی کسی طرف سے بھی کوئی انشاءاللہ دینی دنیاوی نعمت انشاءاللہ آپ کو ملے گی، یا کوئی خوشخبری انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے گاؤں میں جو ہے وہ ایک دیکھا کہ ایک عورت ہوتی تھی، وہ مرحومہ ہو چکی ہے، یعنی انتقال کر چکی، ان کے گھر سے چھوٹی جو ہے وہ یعنی مٹکیاں چل کے آ رہی ہیں ماموں کے گھر پر، پھر یہ بھی جاتی ہیں تو ماموں مرحوم پریشان ہوتے ہیں۔ پھر وائٹ اور گرے کلر کے کپڑے جو ہے وہ، پھر گملے وغیرہ بھی دیکھے، پھر دوسرے ماموں کو بھی دیکھا کہ وہ ٹہل رہے ہیں۔ میری بہن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یا تو ایک چیز یہ ہے کہ ماموں دونوں کو آپ ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، اور دوسرا کچھ
لگ رہا ہے کہ ان کے گھر کے حالات ابھی بھی بہتر نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور اگر آپ لوگ مدد کر سکتے کسی حوالے سے بھی تو وہ کر لیں، اور گھر کے حالات بہتر نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ابھی بھی کچھ لڑائی جھگڑوں میں ہیں، اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مانسیرہ سے میں نے پوچھا کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھتی ہیں تو چاند، پھر دوسرا چاند، پھر حیران ہوتی، پھر تیسرا چاند، یہ کوئی نیکیاں ہیں جو اللہ رب العالمین قبول فرما رہا ہے، یا کچھ آپ وظائف کر رہی ہیں تو اس وجہ سے دیکھا، اور کوئی خوشخبریاں ہیں انشاءاللہ جو گائے بگائے اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد بہن نے پوچھا کہ بسمہ نے لاہور سے کہ ایک گھر اوپر منزل پر ایک کمرہ ہے، والدہ کہتی ہیں، والد کہتے ہیں کہ جی میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر ان سے محبت کرتی ہیں تو نمبر 1 ان کی اطاعت اور اتباع کریں، نمبر 2 درود پاک کثرت سے پڑھیں، نمبر 3 حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات میں آپ احتیاط برتیں، اس کی تعمیل کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی آقا علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا چاہیں درود شریف کے ذریعے، اور دوسرا کہ جو بھی درود پاک پڑھیں کنسنٹریشن کے ساتھ کہ توجہ بارگاہ مصطفیٰ کی جانب دیکھیں، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن کا غیب سے آواز آتی ہے کہ سورہ سجدہ پڑھیں، پھر یہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ سجدہ حامیم سجدہ کہاں پر ہے، پھر یہ 10ویں پارے میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ کسی اور پارے میں، بالکل ایسا ہی ہے میری بہن۔ حامیم سجدہ جو ہے یہ آپ پڑھ رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ سورہ یہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی طرف لگایا جا رہا ہے کہ آپ نیک کاموں کی طرف آئے، قرآن کریم کی تلاوت کریں جو کہ ہمارے دلوں کا چین ہے، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ اس کے فوائد اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ قرآن کی تلاوت کریں تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے انشاءاللہ، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی والدہ کسی شاپ پر جاتی ہے، وہاں تعویذ اس میں نظر بد لکھا ہوا تو وہ کاؤنٹر پر آ جاتا ہے، یہ بعض اوقات ذہن کے خیالات ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی۔ ویسے اگر یہ اندیشہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ نظر لگی ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، والا ختمہ درود شریف کے ساتھ دور ہو جائے گی۔ اصغر صاحب نے باول نگر سے پوچھا کہ پانی میں چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، مچھلیوں سے بھی زیادہ ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی وائف نے دیکھا کتے بھونکتے ہیں، تو یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ دشمن ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں باتوں کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین ان کو محفوظ و مامون فرمائے، اپنی زندگی میں بات چیت میں احتیاط کریں۔ خالد حسین صاحب نے مرید کے سے پوچھا کہ خواب میں جہاز اڑاتے ہیں، 2 بار اڑاتے، تیسری مرتبہ نہیں اڑا پاتے، تو ظاہر ہے کہ آپ پائلٹ نہیں ہیں، آپ رکشہ چلاتے ہیں، آپ یا تو بہت تیز رفتاری سے چلاتے ہیں یا پھر آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس آرام سے چلائیں، اللہ رب العالمین آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ کوئٹہ سے دعا بہن نے پوچھا کہ ان کے پاس اونٹ کھڑا ہے، بیٹھ نہیں سکتی ہیں اس پر لیکن خوش ہو رہی ہیں۔ میری بہن کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کا اپنا بنا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، تو اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ محمد اختر صاحب نے رحیم خان سے پوچھا کہ تہجد کا وقت ہے، 4 کرسیاں یہ اور ایک کرسی اور بھی ہے، ایک آدمی نے کٹوری دی اس میں بال مبارک یعنی پانی، تو یہ پانی پی جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں تو زیادہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے فیضیاب فرمائے گا اور ان کی برکتیں آپ کو عطا ہوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر فرمائے۔ ناظرین کرام اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، زندگی بخیر، تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اس پروگرام کے ساتھ، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ویب سائٹ پر ویو کرنا چاہیں ARY QTV پہ جب چاہیں جہاں چاہیں ویو کریں۔ اجازت اپنے بیان اشکار داور کے اس وعدے کے ساتھ درود پاک کی انشاءاللہ کثرت رکھیں گے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔